میں شیشہ سید حاضر ہوں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ ریڈیو FM 105 پر، اور میرے ساتھ ہیں سدرا احمد اور زہرا سومجی۔ سامعین، آج 25 دسمبر ہے اور کرسمس کا دن بھی ہے اور قائد اعظم کا یوم وفات بھی۔ کرسمس ایک ایسا دن ہے جو ساری دنیا میں منایا جاتا ہے، بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ دنیا بھر کے جو کنٹیننٹس ہیں ان میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کرسمس کا شور و نہ ہو، چاہے وہ عرب دنیا ہو، چاہے وہ ساؤتھ امریکہ ہو، چاہے وہ ایشیا کے جاپان سے لے کر کے چین، اور چین سے لے کے ہندوستان، اور ہندوستان سے لے کے کوریا اور برما تک ہو، اور چاہے یورپین ممالک ہوں۔ تو تمام سننے والوں کو جو کرسمس مناتے ہیں انہیں کرسمس کی خوشیاں مبارک ہوں، اور تمام دوستوں کو، ہمارے عیسائی ساتھیوں کو، اور ہم ان تمام لوگوں کو جو تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں ان کے لیے کرسمس ایک خوشی کا دن ہے، اور اس دن کی ایک مذہبی حیثیت ہے۔ اس کے علاوہ کرسمس ایک بہت بڑا تجارتی سرگرمی بھی ہے، کیونکہ کرسمس کے لیے ساری دنیا میں بے شمار شاپنگ ہوتی ہے، ہزاروں نئی طرح کی چیزیں بنائی جاتی ہیں، اور پھر لوگ انہیں خریدتے ہیں، اور ایک مستقل کاروبار کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں آپ سب کو کرسمس کا ایک گانا، کرسمس کا ایک ترانہ، کرسمس کی ایک دعا سنانا چاہتا ہوں۔ گائے یہ زمین یہ آسماں، گائے یہ بشر کرو بیاں، اس کے مساء میں شادماں، شکر و ثنا کی تالیاں، گونج فضا میں بولیاں، شعلہ زباں ہے ٹولیاں، حمد و ثنا کی ترجماں، نغمہ سرا ہے بجلیاں، رقص کنا ہے بدلیاں، پھیلی خوشی کی سرخیاں، جھکائے ہم، ہاتھ دعا میں اٹھائے ہم، ساز و آواز ملائے ہم، حمد و ثنا میں گائے ہم، زور میں اس کے بڑھتے ہوئے، شکر گزاری کرتے ہوئے، روح کے مساء سے بھرتے ہوئے، پرستش کرتے جائیں، گائے ہر
जहां उतरा है आज, जलवाए नूर खुदा है आज, रंग फिजा दिलरुबा है आज। फजलो मुरब्बत हुए मेहरबान, राहें बनी आज है कहकशां, खुशियों में झूमे है अर्ज़ो समा, राह नजात खुला है। गाए हर दिल ये हर जुबां, गाए ये ज़मीं ये आसमां, गाए ये बशर करो बियां, उसके मसा में शादमां, शुक्र व सना की तालियां, गूंज फिजा में बोलियां, शोला जुबां है टोलियां, हमदो सना की तर्जुमा, नग़मा सरा है बिजलियां, रक़्स कना है बदलियां, फैली खुशी की सुर्खियां हैं दरमियां। ला 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 ला, रू 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 रू, रा 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 रा। सामीन, ये खूबसूरत गाना था दुआया क्रिसमस के मौके पर, और इसके साथ ही हम एक जिक्र करेंगे बहुत अच्छे वाक़े का जो मॉन्ट्रियल कनाडा में पेश आया, जहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा का बायोडाइवर्सिटी यानी ज़मीन के ऊपर ज़िंदा रहने के लिए जो मुख्तलिफ मसाइल हैं उनके बारे में एक तवील इजलास हुआ। और इस इजलास के बाद 195 मुल्कों ने दस्तखत किए कि वो दुनिया भर में मुख्तलिफ किस्म के जानवरों, हैवानों और दरख्त, दरिया, पहाड़, हर एक के बारे में ख्याल रखेंगे, दुनिया को एक ऐसी जगह बनाएंगे जो रहने के काबिल हो। इस पर बड़ी तवील बहसें होती रहीं। इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी ख़िताब किया और उन्होंने बताया कि अगर फितरत को हम महफूज नहीं कर सके तो इस दुनिया का अंजाम बड़ा ख़तरनाक होगा। दुनिया आस्ते आस्ते इस रहने के काबिल नहीं रहेगी, और अब जो अमल हो रहा है वो उस आस्ते के अमल से आगे बढ़ गया है। ये कॉन्फ्रेंस बड़ी तवील थी। इसमें कॉन्गो ने कॉन्फ्रेंस पर मुकम्मल एतमाद का इजहार नहीं किया, लेकिन ज़्यादातर ममालिक इस बात पर राज़ी हो गए और मिलकर सिग्नेचर किया, दस्तखत किया कि दुनिया को बचाने की कोशिश में सब आगे आगे बढ़ कर के काम करेंगे। इस मौके पर मैं चाहूँगा कि आप लोगों को बायोडाइवर्सिटी के बारे में बच्चों का गाया हुआ एक छोटा सा गाना सुनाऊँ, और उसके बाद हम वक्फे पे चले जाएंगे। वक्फे के बाद हाजिर होंगे और मैं एक बहुत ही अहम मसले पर बात करना चाहता हूँ इस मौके पर। लीजिए गाना। There's so much diversity of life in different habitats. Living things have different needs, so they live where their needs are met. Earth has many different kinds of plants and animals. There is so much diversity of life on Earth. The forest has bugs, birds and monkeys, and the desert has some snakes, lizards, camels, and some foxes. They live where their needs are met. Earth has many different kinds of plants and animals. There is so much diversity of life on Earth. Plants and animals are great at solving problems. When people have problems, nature can give us ideas to solve.
2 گانوں کے بعد ہم جاتے ہیں وقفے کی طرف، اور وقفے کے بعد حاضر ہوں گے دوبارہ علم و آگہی کا سفر لے کر۔ وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں علم و آگہی کا سفر لے کر ریڈیو FM 105 پر، اور اب سامعین ہم بات کریں گے اس ہفتہ ہونے والے ایک بہت اہم واقعے کے بارے میں۔ یہ واقعہ یہ ہوا کہ نیدرلینڈ کے وزیر اعظم مارک روٹی نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے پوری دنیا اور خاص طور پر ان سیاہ فام افریقیوں سے معافی مانگی جن کو اسمگلنگ، جن کو غلامی کے کاروبار میں شامل کیے جانے پر معافی مانگی۔ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ نیدرلینڈ ایک ایسا ملک تھا جس نے 400 سال قبل سے انسانوں کی اسمگلنگ کرنی شروع کی، اور افریقہ کے بہت سارے ممالک سے افریقی لوگوں کو پکڑ کر زنجیروں میں باندھ کر کے ساری دنیا میں تجارت کی اور ان سے پیسہ کمایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ انسانی تباہی اور انسانیت کی مکمل توہین تھی، جس میں نیدرلینڈ مکمل طور پر شامل تھا، جس کے لیے وہ معافی کے طلبگار ہیں۔ انہوں نے ان غلاموں کے ناتیوں اور پوتیوں اور ان کے بچوں کے لیے تو کوئی فنڈ مقرر نہیں کیا، لیکن ایک فنڈ ضرور تشکیل دیا ہے جس کے ذریعے سے ان غلاموں کے بارے میں مزید کام کیا جائے گا۔ سامعین، ایک اچھا واقعہ تھا کہ نیدرلینڈ نے اس بات کو تسلیم کیا اور معافی مانگی۔ معافی مانگنا ایک بہت اچھا عمل ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم غلاموں کی تجارت کے بارے میں کچھ بات کریں، ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ غلاموں کی تعریف کیا ہے۔ غلاموں کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ انسانی تہذیب و تمدن کے آثار کے ساتھ ہی یہ آثار ملتے ہیں کہ انسانوں نے انسانوں کو غلام بنانے کا سلسلہ اسی وقت سے شروع کر دیا تھا۔ قدیم میسوپوٹیمیا کی تہذیب میں جو سومری لوگ تھے، ان کے تو باضابطہ پتھروں پہ لکھے ہوئے احکامات ملے ہیں جس کے ذریعے سے غلاموں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے کام کریں، اور وہ اگر کام نہیں کریں گے تو ان کو کیا سزا دی جائے گی۔ اسی طرح سے فرعون مصر کے جو احرام ہیں ان میں بڑی تفصیلات کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ غلام کیا کرتے تھے اور غلاموں کا طریقہ تجارت کیا تھا۔ اسی طرح سے اگر ہم اس کے بعد یونان اور اٹلی اور یورپ کی مختلف تہذیبوں کا ذکر کریں تو وہاں بھی ہمیں غلاموں کا وجود ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اگر چلتے ہیں عرب دنیا کی طرف، جہاں پر یہودی، عیسائی اور اس کے بعد مسلمانوں کا عروج و زوال حاصل ہوا، وہاں بھی غلاموں کا ایک خاص طریقہ کار موجود تھا، اور غلامی کو کبھی بھی برا نہیں سمجھا گیا۔ انسانوں کو، خواتین کو، لڑکیوں کو، لڑکوں کو خریدا جاتا تھا، اور پھر خریدنے والا ان سے کام لیتا تھا، ان کا استحصال کرتا تھا، اور اس کے بعد انہیں دوبارہ کسی دوسرے کے ہاتھ بیچ دیا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ جاری ہے، اور ابھی تک شاید کچھ ملکوں میں غیر قانونی طور پر موجود ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں ایشیا کی جانب، تو جاپان سے لے کر چین تک، اور چین سے لے کے ہندوستان تک، اور ایران سے لے کر کے کوریا اور دوسرے ممالک جو اس علاقے میں موجود ہیں، وہاں پر کسی نہ کسی طرح سے غلام موجود رہے ہیں۔ تو غلاموں کی ایک طویل تاریخ ہے، اور غلاموں کے استحصال کا ایک طویل سلسلہ جاری ہے۔ موجودہ زمانے میں جب غلاموں کی تجارت کا باضابطہ کاروبار شروع کیا گیا، تو یہ کاروبار تاریخی طور پر 1419 میں شروع ہوا، لیکن اس کی جو شکل نکل کے آئی وہ اس طرح سے نکل کے آئی کہ 1510 میں پرتگال کے لوگوں نے پہلی دفعہ افریقہ سے تقریباً 20 افریقیوں کو پکڑا، ان پہ جال مار کر کے انہیں گرفتار کیا، پھر انہیں غلام بنا کر کے نئی دنیا یعنی امریکہ میں بیچ دیا۔ لیکن اس کے بعد پرتگالی تو اس کام میں پیچھے رہ گئے، لیکن نیدرلینڈ نے اس کام میں زبردست طریقے سے ترقی کی۔ انہوں نے اس سلسلے میں سارے افریقہ میں اور ایشیا کے کچھ حصوں میں مستقل طور پر
لوگوں کو پکڑنا، ان کو گرفتار کرنا اور ان کو زنجیروں سے باندھ کر کے مختلف ملکوں میں لا کے بیچنا شروع کر دیا۔ یہ ایک طویل کاروباری سلسلہ تھا اور ان کا طریقہ واردات کچھ اس طرح کا ہوتا تھا کہ افریقہ کے ساحلی علاقوں میں وہ جاتے تھے، خاص طور پر ویسٹ افریقہ، انگولا اور اس طرح کے جو دو ممالک ہیں، ان ممالک میں یہ کاروبار ہوتا رہا۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ساحل کے ساتھ ساتھ اپنے کارندوں کو بھیجتے تھے جو کہ مختلف افریقی لوگوں کو گرفتار کر لیتے تھے اور گرفتار کرنے کے بعد انہیں غلام بنا کر کے یورپ اور خاص طور پہ امریکہ میں انہیں فروخت کیا جاتا تھا۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کاروبار میں افریقی لوگ بھی شامل رہے اور ویسٹ افریقہ کی جو ملکہ تھیں تزنگا آنا، وہ ایک بہت سمجھدار خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنے علاقے میں پرتگالیوں سے کئی سالوں تک جنگ کی اور اس جنگ کے بعد انہوں نے اس علاقے میں اپنا اقتدار قائم کیا اور عمر کے آخری مرحلے میں وہ کرسچن جو عیسائی پادری تھے ان کے تعلقات بہت اچھے ہو گئے اور انہوں نے اس عیسائیت کو بھی ایک طرح سے اپنا لیا تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ افریقیوں کو فروخت کرنے میں ان کا بھی ایک قابل ذکر کردار رہا ہے۔ امریکہ میں دیکھا جائے تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ امریکہ میں فرینکلن اینڈ آرمفیلڈ نام کے دو آدمیوں نے ایک کمپنی بنائی جو غلاموں کی تجارت کرتے تھے۔ یہ دونوں انگریز تھے اور ان دونوں میں ایک قریب رشتہ داری تھی کیونکہ یہ آرمفیلڈ صاحب کی شادی فرینکلن کی بھانجی سے ہوئی تھی۔ انہوں نے بڑی بے رحمی کے ساتھ غلاموں کی درآمد کی اور انہیں پورے امریکہ میں مختلف جگہوں پر بیچا۔ ان کے کچھ خطوط پائے گئے ہیں جن خطوط کے ذریعے سے چچا اور بھتیجا یہ لکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے غلام لڑکیوں کی آبرو ریزی کرتے تھے۔ ان کے بارے میں بڑے مزاحیہ اور صفاقانہ انداز میں انہوں نے خط و کتابت کی ہے۔ ان کی یہ کمپنی بند ہو گئی اور بند ہونے کے بعد ولیم صاحب چرچ گوئنگ عیسائی بن گئے اور انہوں نے اپنی بہت سی جائیداد ایک یونیورسٹی کی تعمیر میں صرف کی، لیکن انہوں نے جس طرح سے غلاموں کی تجارت کی وہ ایک بڑا بہیمانہ عمل تھا۔ انہوں نے انسانوں کو تذلیل، انسانوں کی بربادی کے اوپر دولت کمایا۔ یہ جو کام تھا غلاموں کا، اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ انگریز برطانیہ بھی بری طرح سے شامل رہا اور برطانیہ کے دو اشخاص جن کا نام ہے ایڈورڈ کالسٹن اور کیپٹن جان ہاکنز، 1562 میں انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا۔ یہ دو اشخاص ایسے ہیں جنہوں نے اس کام میں بے انتہا پیسہ کمایا اور یہ انگلستان میں انہوں نے بڑی جائیدادیں بنائیں اور انہوں نے بے شمار افریقی لوگوں کو غلام بنا کر دنیا کے مختلف حصوں میں خرید و فروخت کیا۔ اس سلسلے میں افریقہ میں ہی غلامی کے کاروبار میں ملوث ٹیپو ٹپ کا نام آتا ہے۔ ٹیپو ٹپ کا اصل نام حامد بن محمد بن جمعہ بن رجب المجبی تھا۔ وہ زنجبار کے رہنے والے تھے اور انہوں نے بے شمار افریقیوں کو غلام اغوا کیا۔ اغوا کرنے کے بعد غلام بنا کر امریکہ اور یورپ کے دوسرے ممالک میں بھیجا۔ اس طرح سے امریکہ میں ایک اور شخص ہیں جن کا نام تھا مارک رتی، جو بنیادی طور پہ تو ڈاکٹر تھے، لیکن انہوں نے ڈاکٹری چھوڑ کر کے امریکہ میں غلاموں کو بیچنا کا کام شروع کیا تھا۔ اس سلسلے میں کچھ اعداد و شمار بڑے دلچسپ ہیں۔ اب تک کی دنیا میں امریکہ اور دوسرے ملکوں نے مل کر کے
12.5 یعنی 12.5 ملین افریقیوں کو غلام بنا کر کے نئی دنیا میں بھیجا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ 12.5 ملین افریقیوں میں سے 2 ملین افریقی ایسے تھے جو راستے میں نقمہ اجل بن گئے، انہوں نے خودکشی کر لی، وہ چلتے جہاز سے سمندر میں کود گئے اور راستے میں ہی کام آ گئے۔ یہ انسانی تاریخ کے اندوناک واقعات ہیں جس پہ انسانوں کا سر شرم سے گر جاتا ہے۔ برطانیہ، پرتگال، امریکہ کے علاوہ فرانس نے بھی اس کام میں بہت پیسے کمائے اور فرانس کے بہت سے لوگ اس کام میں ملوث تھے اور انہوں نے اس کام کے ذریعے سے عورتوں، بچوں اور اڈلٹ مردوں کو غلام بنا کر کے مختلف علاقوں میں بھیجا۔ آج ایک بین الاقوامی آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے واک فری، ان کے مطابق آج کی دنیا میں بھی تقریباً 496 ملین لوگ غلاموں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ ان سے زبردستی بیگار لیا جاتا ہے، وہ ان کی خواتین کی زبردستی شادیاں کی جاتی ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس 49.6 میں نے غلطی سے 496 ملین کہا، ایکچولی تقریباً 50 ملین لوگ ہیں، اور اس 50 ملین لوگوں میں سے 15 لاکھ بچے ہیں جو اس ظلم کا شکار ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں اس وقت بھی 2 ملین لوگ ایسے ہیں جو غلاموں کی طرح سے رہتے ہیں، جنہیں کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے۔ سلوسٹر میگی وہ امریکن عورت ہیں جو 15 اکتوبر 1971 میں 130 سال کی عمر میں مر گئیں، اور ان کے پاس کہا جاتا ہے کہ آخری غلام زندہ موجود رہا۔ اس سلسلے میں آخر میں ہیریت توبن کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ یہ وہ خاتون ہیں جو غلام تھیں، جو فرار ہوئیں، اور فرار ہونے کے بعد انہوں نے بے شمار غلاموں کو آزادی دلائی۔ مختصراً غلاموں کے بارے میں یہ کچھ جو میں نے بتایا ہے، اس کے ساتھ ہی میں ایک غلاموں کے بارے میں ایک ہالینڈ کا نیدرلینڈ کا گانا نشر کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ اس گانے کو پسند کریں گے۔ U ontrafelt mij met een melodie. U omringt mij met een lied van bevrijding van al mijn vijanden, tot angst en vrees losliet. Ik ben niet langer een slaaf van vrees. Ik ben een kind van God. Ik ben niet langer een slaaf van vrees. Ik ben een kind van God. In mijn moeders schoot koos u mij als kind. Liefde riep mij na. Ik ben herboren in uw familie, Heer.
وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ، اور اب میں بات کروں گا سدرا احمد سے۔ سدرا، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں مختلف ملکوں کے بارے میں، تو اس سلسلے میں آپ ہمیں بتائیں کہ ترکمنستان کون سا ملک ہے، کہاں ہے، کس طرح سے ہے، اور اس کا جغرافیہ کیا ہے، اور اس کی تاریخ کیا ہے، اور یہ مشہور کیوں ہے؟ جی تھینک یو ڈاکٹر شیشا، یہ تو بہت ہی عمدہ سوال کیا آپ نے مجھ سے، کیونکہ حال ہی میں میری ملاقات میری ایک سینئر کولیگ سے ہوئی جو کہ ترکمنستان کی ہے، اور وہ وہاں کے دارالحکومت اشخاباد وہاں سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو اشخاباد بہت دلچسپ لگا مجھے، تو میں نے اس کے بارے میں پڑھائی شروع کی۔ تو یہ جان کر زیرا تمہیں بھی بہت حیرانگی ہوگی کہ جو ان کا دارالحکومت ہے وہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آتا ہے۔ اچھا، وہ کس وجہ سے؟ وہ اس لیے کہ یہ جو شہر ہے اس کو وائٹ سٹی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر کی تعمیر جو ہوئی ہے اس میں وائٹ ماربل کا اتنا استعمال ہوا ہے، ان کی جو بھی عمارتیں ہیں اس میں۔ اور دوسری ایک اور بھی بات ہے کہ وہاں پہ بلیک جو کارس ہیں وہاں پہ بین ہے لگا ہوا، تو وائٹ کارس جو ہے وہ بھی بہت ہوتی ہیں، اور ماربل کی عمدہ جو آرکیٹیکچر ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کو وائٹ سٹی کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہی ان کو جو ہے انعام دیا گیا ہے اس شہر کو۔ ترکمنستان جو ہے وہ کیسپین سی اور سینٹرل ایشیا کے ممالک ازبکستان، قازقستان، ایران اور افغانستان کے پڑوس میں واقع ہے۔ اس کی آبادی صرف 60 لاکھ 6 ملین ہے۔ دنیا میں یہ گیس کی ذخیرے کے حساب سے چوتھے نمبر پر آتا ہے۔ تاریخ دانوں کے نزدیک ترکمنستان کا شہر مرو 3000 سال پرانا ہے، اور اس وقت آبادی ہزاروں افراد کی تھی اس شہر میں، مرو میں۔ 330 قبل مسیح میں یہاں سے سکندر اعظم بھی اپنی فتوحات کے سلسلے میں آیا تھا، اور ایک نیا شہر بسایا تھا جس کا نام سکندریہ رکھا۔ یہ شہر ایک تجارتی شہر تھا جس کی تجارت مختلف ممالک میں کی جاتی تھی۔ 8ویں صدی میں پھر اس ملک میں مسلمان آباد ہوئے اور انہوں نے حکمرانی کی۔ اس کے سلسلے میں سلجوق امپائر کی حکمرانی بھی وہاں پر رہی اور بہت سارے مسلمان آباد رہے۔ 11ویں اور 12ویں صدی میں یہاں منگول آرمی نے حملہ کیا ہے۔ بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ جو ہے مرو شہر پر قبضہ جو ہے چنگیز خان کا تھا اس وقت، اور وہاں کی آرمی جو کہ منگول کی آرمی تھی، چنگیز خان نے کہا کہ یہ صرف لوٹ مار کریں گے تو ان کو کرنے دے، لیکن انہوں نے صرف لوٹ مار ہی نہیں بلکہ ایک دن میں 10 لاکھ مرو شہر کے لوگوں کو قتل کر دیا، اور یہ انسانی تاریخ میں ایک ایسا دن تھا جہاں اتنی زیادہ ہلاکتوں کا واقعہ پیش آیا، تو یہ بھی ایک ریکارڈ قائم ہے۔ اچھا ڈاکٹر سدرا، میں نے یہ چنگیز خان کا تو مجھے نہیں پتا تھا، لیکن میں نے سنا تھا کہ سوویت یونین نے ترکمنستان پہ قبضہ کیا ہوا تھا۔ ہاں زیرا، 19ویں صدی میں روسی حکومت کیسپین سی کے ذریعے ترکمنستان میں اندر داخل ہوئے اور قبضہ شروع کیا۔ 1881 میں ترکمنستان کی آخری باغی روسی امپائر کے قابض آ گئی اور مکمل ترکمنستان سوویت یونین کے امپائر کا حصہ بن گیا تھا۔ روسیوں کی حکمرانی کے دوران ترکمنستان کی زراعت اور نومیڈک جو لائف سٹائل ہے اس کو خاصا نقصان پہنچا، لیکن ریپبلک جو ہے وہ ڈٹے رہے اور روس سے مکمل آزادی طلب کی۔ حالانکہ ترکمنستان اس آزادی کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن یہ وقت کی ضرورت بن چکا تھا۔ اس طرح 27 اکتوبر 1991 میں ترکمنستان آزاد ریپبلک آف ترکمنستان بن گیا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ ترکمنستان کے جو لوگ ہیں ان کی ثقافت، ان کی مذہبی روایات، ان کی تمدنی حالات اور ان کا اس دنیا کے اس پورے حصے میں کیا اہم کردار ہے؟ ترکمنستان کیونکہ مسلم ملک ہے تو اس میں 90% آبادی مسلمانوں کی ہے، باقی عیسائی اور دیگر چھوٹے چھوٹے مذہب کے پیروکار بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ان کے کام کی لائف سٹائل کی بات کی جائے تو ترکمنستان کے 48% جو آبادی ہے وہ زراعت کے شعبے سے وابستہ ہے، 14% صنعت کے، اور باقی 38% جو ہے وہ سرکاری اور غیر سرکاری ملازمتوں کے پیشے سے وابستہ ہوتے ہیں یہ لوگ۔ اور یہ جو ہے دنیا بھر میں 9 نمبر پر کپاس کی فصل ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے۔ اچھا، ہاں، اور اس کے جو ہے 5 صوبے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کی جو فیوریٹ ڈش ہے وہ پلاؤ ہے۔ ان کا بہت ڈفرینٹ پلاؤ کا ہے کہ اس میں گوشت، گاجر، پیاز کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، ساری سبزیاں جو ہے وہ ڈالتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ایک چائے ہوتی ہے جس کو سیاہ کاوا چائے بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس ملک میں 26 ایئرپورٹس ہیں، اور سب سے بڑا ایئرپورٹ جو ہے اشخاباد میں ہے۔ اور ٹائم زون جو پاکستان اور ترکمنستان کی ہے وہ سیم ہے۔ اچھا، ہاں، اور ان کے کھیل کود میں بھی ان کا بہت، فٹ بال ان کی فیوریٹ پسندیدہ گیم ہے، اور سیاہ تیتر ان کا جو ہے قومی پرندہ ہے۔
ذرا ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ آزادی حاصل کرنے کے بعد اس ملک کے جو پہلے صدر تھے انہوں نے ترکمانانی سلطنت کو بجلی، پانی اور گیس مفت فرما جو ابھی تک فری دیا جاتا ہے وہاں کی عوام کو، یہ 2030 تک فری ہے. اچھا، یہ تو واقعی بہت خوشخبری ہے سب لوگوں کے لیے وہاں کے، کہ ان کو یہ جو پریشانی ہوتی ہے بجلی، گیس اور پانی جو ہمارے یہاں بہت کامن ہے وہ ان کو درپیش نہیں آتی. ہاں، یہی چیزیں جو ہے ان کی، ابھی تو ان کی ہیلتھ پہ بھی بات کرتے ہیں کہ وہاں کے جو ہیلتھ ہے وہ بھی کافی بہتر ہے. اچھا، ترکمانستان میں جو قالین ہے وہ ان کی کافی صنعت کی جاتی ہے اور ایک مشہور میوزیم بھی لگا جاتا ہے جو کہ 19ویں صدی جو ہے اس میں لگے ہیں، ان کی نمائش کی جاتی ہے. اچھا، جیسا کہ آپ نے تاریخ میں بتایا کہ ترکمانستان اب سوویت یونین سے الگ ہو کر ایک مکمل طور پر آزاد ملک ہے، تو بتائیں کہ اس آزاد ملک میں تعلیمی اور معاشی اور معاشرتی صورتحال کیا ہے، ملک کی ڈائریکشن کیا ہے اور ترقی کی کس سمت میں جا رہا ہے، وہاں کے سوشل معاملات کیسے ہیں. ساتھ ہی یہ بھی بتائیں کہ وہاں پر عورتوں کا سماج میں کیا مقام ہے اور وہاں پر میٹرنل ڈیتھ یا فیملی پلاننگ وغیرہ کی کیا صورتحال ہے. ڈاکٹر عائشہ، یہ بھی جان کر آپ کو خوشی ہوگی کہ ترکمانستان میں جو 99% آبادی ہے وہ پڑھی لکھی ہے. 99%؟ جی، یہ ایسے کیسے پاسبل ہو گیا؟ ایکچولی ان کی یا تو پھر ایک منٹ بعد ایسا تو نہیں کہ وہ ہماری طرح نام لکھنے کو، نہیں، ان کے تعلیم کا جو معیار ہے وہ کافی بہتر ہے. اور جو ہے ان کے کنسٹیٹیوشن میں ہے کہ سیکنڈری تک ایجوکیشن فری دی جاتی ہے وہاں پر، اور مطلب 11ویں جماعت تک بچوں کو فری تعلیم دی جائے گی. اور ویسے اگر ان کی کرنسی کو اگر دیکھیں تو ترکمان منند کے نام سے کرنسی ہوتی ہے ان کا، جو وہ ایک ہے وہ پاکستانی 45 روپے کے مانند ہے. اچھا، وہاں کا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ بھی کافی بہتر ہے ہم سے. وہ یہ کہ اچھا، میں نے بی بی سی نیوز جو اردو ہے اس میں ایک رپورٹ پڑھی تھی کہ جب کووڈ-19 ہوا تھا اور دنیا کے کافی ملکوں میں جو لاک ڈاؤن کی سچویشن ہوئی تھی تو ترکمانستان میں نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہاں پہ ایک بھی کووڈ-19 کا جو کیس ہے وہ رپورٹ نہیں ہوا تھا. اچھا، ہاں، اور ابھی بھی وہاں پر جیسے کہتے ہیں کہ HIV ایڈس وہاں پر کوئی رپورٹ نہیں ہے، لوگوں کو یہ چیز نہیں ہوتی. میزلس، ممس، پولیو یہ کمپلیٹلی ایریڈیکیٹڈ ہوا ہے. میزلس، ممس، پولیو تو یہ بیکاز آف اچھی ویکسینیشن کے پروگرامز، ان کے امیونائزیشن از ویری مچ اسٹرانگ. صحیح. اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق ترکمانستان ماں اور بچے کی بہبود کے لیے جو ہے ایک سیف ملک ہے، اور کافی رپورٹس ایسی شائع ہوئی ہیں جس میں پتہ چلا کہ جو اوپس ہے یا زچگی کی شرح جو اموات ہیں وہ مشرقی یورپ اور سینٹرل ایشیا کے خطہ میں سب سے کم ترکمانستان میں پائی جاتی ہیں. کیا بات ہے. اور ان کو جو وہاں پر عورتیں ہیں ان کو سماجی طور پر اور جو ہے پالیسی کے ذریعے ان کو جیسے ایز فراہم یا ان کی صحت کا دیکھ بھال کے نظام کو ترقی اور بہتری دی جاتی ہے. ان کی خاندان کی کفالت، پیدائش میں جو تحریک ہے ان کے زندگی کو معیار بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں. وہاں پہ کانٹرسیپشن پاکستان سے تو بہتر ہی ہے، جیسے پاکستان کا CPR 32% ہے. CPR مطلب کتنے کانٹرسیپٹیو ریپروڈکٹیو ایج میں کتنی عورتیں ہیں جو کانٹرسیپشن کو استعمال کرتی ہیں، وہ ہمارے ملک کا 32% ہے، تو ترکمانستان کا 50% ہے، 50% ہے. صحیح. میٹرنل ڈیتھ اور وومن رائٹس جو ہے جو ہمارے ہمیشہ دلچسپی کا باعث بنا رہا ہے کہ ترکمانستان میں خاندانوں کی سماجی حیثیت کو مضبوط بنانے کے لیے، نوجوان نسل کو تعلیم، ایجوکیشن دینے کے لیے، یا خواتین کا کردار اور ان کی روایتی جو زندگیاں ہیں ان کو ایز آؤٹ کرنے کے لیے، یا جیسے کہ ان کے کچھ ٹائم ہوتے ہیں کہ جو ماں ہے وہ اتنا ٹائم کر سکتی ہیں، ان کو اوور ٹائم جو ہے اس کا منع ہے کہ یہ نہیں کر سکتی. تو ان ساری چیزوں کو لچکدار گھنٹے دینا، کسی کو ایزی آورز دینا اور اس کی تحفظ فراہم دینا، پھر ماں اور بچوں کی پرورش کے لیے جو ہے الگ سے سماجی تحفظ دینا، یہ چیزیں بہت اچھی ہیں جو کہ ہم نے پڑھی ہیں ترکمانستان کے بارے میں. یہ پالیسیز وہ خود بناتے ہیں تاکہ ان کو آسانی پیش آئے عورتوں اور ماؤں کو. ہاں، ان کی جو ہے تعلیم میں ان کو آسانی پیدا ہو اور وہ اچھے سے نرش کر سکیں. کیا بات ہے ڈاکٹر صدرہ، یہ آپ نے ساری بہت انٹرسٹنگ باتیں بتائیں، لیکن آپ نے جہنم کے دروازے کا کوئی ذکر نہیں کیا. ہاں ذرا، وہ دروازہ گیس کریٹر جس کو کہتے ہیں ترکمانستان میں دروازہ گیس کریٹر جسے جہنم کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے، یہ ایکچولی ایک انسانی غلطی کی وجہ سے بنا. اچھا. 1971 میں سوویت جیولوجسٹ یہاں گیس ڈرل کرنے کے لیے آئے تھے. یہ جگہ ایک ریگستان کے بیچ میں تھی. جب گیس ڈرل کرتے وقت جیولوجسٹ کی کچھ مشینیں وہاں گھڑے میں گر گئیں تو انہوں نے اس گھڑے میں آگ لگا دی. ان کا خیال تھا کہ کچھ ٹائم میں یہ آگ بجھ جائے گی، لیکن 50 سال گزر جانے کے بعد بھی ابھی تک
وہاں سے آگ نکل رہی ہے. اچھا. اور ٹورسٹ جو ہے اب تو یہ ٹورزم کی جگہ بن چکی ہے اور ٹورسٹ کے مطابق اس کو دیکھنے سے جہنم کی آگ میں فیل ہوتی ہے. تو اس کے لیے اس کو کہتے ہیں ڈور ٹو ہیل فائر. اس کا مطلب تو ترکمانستان میں نیچرل گیس بہت زیادہ پروڈیوس ہوتی ہوگی. ہاں قدرتی گیس جو ہے ترکمانستان میں ہر سال 70 بلین کیوبک میٹر پیدا ہوتی ہے اور وہ ایکسپورٹ کی جاتی ہے مختلف ملکوں میں. اچھا. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ ہمیں ترکمانستان کا کون سا گانا سنانا پسند کریں گی جو ہم اپنے سامعین کو بھی سنائیں؟ جی میں نے ایک لوکل ترکمانی زبان کا سانگ سلیکٹ کیا ہے جو مجھے ذرا سمجھ نہیں آیا ہے لیکن اس کی موسیقی اور آواز اتنی اچھی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ اس سے لطف اٹھائیں. Vivo a tener
وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں علم و آگہی کے سفر میں، اور اس آخری حصے میں ہم فلسفے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ زہرا، آپ نے گزشتہ چند پروگراموں میں مسلمان فلسفیوں کی بات کی، اور خاص طور پر ابن غزالی اور ابن باجہ کی بات کی۔ یہ فلاسفر وہ تھے جنہوں نے ایسی باتیں کی جن سے اسلامی فلسفے میں بہت سے مسائل، تو میں نہیں کہوں گا، بہت سے بحث و مباحثہ شروع کیا۔ تو آج آپ ہمیں ابن رشد کے بارے میں کچھ بتانے جا رہی ہیں، تو ہمیں بتائیں کہ ابن رشد اس پورے فلسفیانہ بحث میں کہاں پر ہیں، اور ان کا اس فلسفے میں کیا مقام ہے، اور ان کی وجہ سے اسلامی دنیا کے فلسفیوں میں کس قسم کی تحریکیں شروع ہوئیں۔ جی ڈاکٹر شیشا، جس طرح ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی الغزالی اور ابن باجہ کے بارے میں، اور جس طرح سے انہوں نے تنقید کی تھی فلاسفرز پر، چاہے وہ یونانی فلاسفر ہوں یا مسلمان فلاسفر ہوں، تو اس وقت جو ہے یونانی فلاسفرز جیسے ارسطو، سقراط اور خاص کر افلاطون، اور ان کی جو سوچ جو مڈل ایسٹ کے میں ترجمے کے ذریعے آئی تھی، وہ الغزالی کی تنقید کے بعد عرب دنیا میں خاص کر مڈل ایسٹ میں کم سے کم ہو گئی تھی۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہاں کے لوگوں کے نزدیک وہ لوگ جو فلاسفرز ہیں اور فلاسفی کو اسلام سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ عام لوگوں کو اسلام کے دائرے سے باہر لے جا رہے ہیں، اور اس وجہ سے پھر عرب دنیا میں مسٹسزم اور صوفیزم کی تھنکنگ زیادہ بڑھ گئی تھی۔ لیکن ایسے میں الاندلس وہ جگہ تھی جہاں نیو پلیٹونک اور ایرسٹوٹولین سوچ، یعنی افلاطون کی اور ارسطو کی سوچ ابھی بھی قائم تھی، اور یہاں ابن رشد کی پیدائش ہوئی، جنہوں نے مسلم تاریخ پہ تو شاید اتنا زیادہ اثر نہیں چھوڑا، لیکن یورپین تاریخ پر، اور خاص طور پر وہ یورپین سوچ کے بانی سمجھے جاتے ہیں، تو ان پہ بہت باثر تھے۔ ابن رشد، جن کا پورا نام ابو الوالد محمد ابن احمد ابن رشد ہے، یہ 1126 میں کورڈوبا میں پیدا ہوئے، اور یہ ایک اندلوسین پولیمیتھ تھے، یعنی انہوں نے بہت سارے مضامین پہ لکھا، جن میں سے فلاسفی، تھیولوجی، میڈیسن، ایسٹرونومی، فزکس، سائیکالوجی، میتھمیٹکس، اسلامک شریعہ اینڈ لا اور لنگوسٹکس بھی شامل ہے، یعنی زبان کے اوپر بھی انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ ابن رشد کی بنیادی سوچ یہی تھی کہ ارسطو کی سوچ اور اسلامک سوچ کا ایک فیوژن کیا جائے، یعنی ان کو ملا کر کچھ پیش کیا جائے۔ ابن رشد کا سب سے زیادہ اثر یورپ کے سماج پر ہوا۔ اس نے اپنے ترجمے کے ذریعے یورپ کے لوگوں کو ارسطو سے مزید واقف کیا، کیونکہ ارسطو کے کام کا لاطینی زبان میں ترجمہ نہیں موجود تھا، اس لیے رومن کیتھولک چرچ کے لوگ اور دیگر افراد اس یونانی فلسفے سے محروم تھے۔ اس زمانے میں ارسطو کے کام کے جو بھی ترجمے موجود تھے، وہ ایک دوسرے کے مخالف تھے اور ان میں تضاد تھا، اس لیے ابن رشد نے اس کے ترجمے کو اکٹھا کرنے کا کام اپنے ذمہ لیا۔ لیکن یہ کیسے ہوا، اس کی بھی ایک کہانی ہے۔ ابن رشد جب 1153 میں موروکو میں پہنچے تھے، وہاں پہ وہ کچھ اپنے مشاہدے، فلکیات کے مشاہدے کرنے کے لیے وہاں گئے تھے۔ اس دوران ان کی ملاقات ہوئی ابن طفیل سے، جو کہ خود ایک بہت مشہور فلاسفر بھی تھے، ایک رائٹر بھی تھے، اور وہاں ابن طفیل اور ابن رشد کے بیچ میں گہری دوستی ہو گئی، ایون دو کہ ان کے جو فلسفے تھے وہ کافی ڈفرینٹ تھے، ان کی سوچ کافی ڈفرینٹ تھی۔ تو ابن طفیل نے ابن رشد کی ملاقات کروائی تھی وہاں کے خلیفہ سے، ابو یعقوب یوسف، جو کہ خلیفہ وقت تھے، لیکن انہوں نے ابن رشد سے سوال کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ساری وہ ہیں آسمان ہیں اور جنت وغیرہ جو ہم سنتے ہیں، اور جو دوسرے درجے ہیں آسمانوں کے، یہ کیا ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتے تھے، ہمیشہ سے تھے، یا ان کی کوئی ابتدا ہوئی ہے؟ کیونکہ ابن رشد جانتے تھے کہ یہ بہت ہی کنٹروورشل اور پیچیدہ سوال ہے، اس لیے انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد جو خلیفہ تھے، انہوں نے افلاطون کی، ارسطو کی اور مسلم فلاسفرز کی سوچ بیان کی اس ٹاپک پر، اور اس کو ابن طفیل سے بہت ڈیپ میں ڈسکشن بھی کی، جس سے ابن رشد کو بہت انکریجمنٹ ملی کہ وہ اس خلیفہ کے ساتھ انہوں نے ٹائم بھی اسپینڈ کیا، اور ان کے ساتھ زیادہ پڑھنے کی کوشش کی، اور ابن طفیل کے ساتھ وہ رہے۔ اور لیکن جب خلیفہ ارسطو کے کام کو پڑھ رہے تھے، تب انہیں احساس ہوا کہ ارسطو کے کام میں بہت زیادہ تضاد ہے، اور اس کا جو ٹرانسلیشنز جو موجود ہیں وہ بہت ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں۔ اس لیے ابن طفیل نے یہ ریکمنڈیشن دی خلیفہ کو کہ ابن رشد جو ہے ارسطو کے سارے کام کی ٹرانسلیشن کریں۔ ابن رشد نے ارسطو کے مختلف تراجم پڑھے، وہ جو واقعی ان کی سوچ کی عکاسی کرتے تھے، اور وہ جن میں مترجم نے اپنی سوچ شامل کی تھی، وہ سب پڑھنے کے بعد ابن رشد نے ارسطو کے کام پہ کامنٹریز لکھیں۔ کچھ کامنٹریز چھوٹی تھیں اور درمیانے سائز کی تھیں، اور کچھ لانگ کامنٹریز تھیں۔ لانگ کامنٹریز میں ابن رشد نے اپنا نقطہ نظر اور سوچ بھی ساتھ ساتھ بیان کی ہے۔ اس سے پہلے تک بہت سے کاموں کا ترجمہ ارسطو کے نام سے کیا گیا تھا، اور ارسطو کی بنیادی فلسفے سے جو کہ مختلف تھا، لیکن ابن رشد نے تمام فلاسفرز کو پڑھا، ان کی تعلیمات کو سمجھا، اور بتایا کہ کون سے ترجمے ارسطو کے ہیں اور کون سے ان کے نہیں ہیں۔ خاص کر کے پلوٹائنس کے بہت سارے فلسفے ارسطو کے نام سے بتائے جا رہے تھے۔
تو ڈاکٹر شیشا، آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ الغزالی کے اس پہ ابن رشد کے کیا سٹینس تھا. تو ابن رشد نے الغزالی کی لکھی ہوئی کتاب جو تھی دا انکوہرنس آف فلاسفرز، جس کا تحافت الفلاسفہ، مطلب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو انکوہرنس کا مطلب ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب جس میں جو سینس نہیں بناتی یا جو چیز انکلیئر ہوتی ہے. تو انکوہرنس آف فلاسفرز کا جواب لکھا تھا ابن رشد نے، اور اس کتاب کا نام تھا دی انکوہرنس آف انکوہرنس، یعنی جو چیزیں انکلیئر ہیں اس کے بارے میں وہ الغزالی خود کتنے انکلیئر تھے، اور اس کتاب کا نام تھا تحافت التحافت. ذرا یہ تو بہت انٹرسٹنگ بات بتائی آپ نے کہ امام غزالی جیسے متجدد انسان، ان پہ جو ہے تنقید کرنا، اور جو ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مسلم فلسفے پہ تو کافی اثر ہونا چاہیے تھا اس زمانے میں. ہاں نہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں ان کا اثر اتنا نہیں رہا تھا مسلم فلسفی پہ، اسلامک فلسفی پہ، کیونکہ شاید یہ جغرافی کی وجہ سے، کیونکہ جو ان کی لوکیشن تھی وہ اسپین میں تھے جو کہ بالکل مغربی سطح پر تھا، اور جو مرکز تھا اسلام کا وہ مڈل ایسٹ کا ایریا تھا، یہ ایران وغیرہ تھا. تو اس وہاں تک ہی ان کی فلسفی اور ان کی سوچ نہیں پہنچی تھی. اچھا، ہمیں ذرا ابن رشد کی ذاتی زندگی کے بارے میں بتائیں کہ ان کی ذاتی زندگی کس طرح سے گزری، ان کے خاندان کا کیا رہا، اور یورپ میں ان کا کتنا کیا کہتے ہیں کہ یورپ میں ان کا کتنا انفلوئنس بڑھا. آج میں جانتا ہوں کہ میں اسپین گیا اور کئی یورپی ممالک میں گیا تو دیکھا میں نے ابن رشد کے مجسمے بعض یونیورسٹی میں لگے ہوئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی ڈاکٹر شیشا، جو ابن رشد کی فیملی تھی وہ بہت ہی جانی مانی تھی شہر میں، نہ صرف اس لیے کیونکہ ان کے پاس بہت علم تھا، بٹ اس لیے بھی کیونکہ وہ پبلک سروس میں تھے، خاص کر کے جو شرعی اور جو لیگل معاملات تھے اس میں ان کے دادا ابو الوالد محمد یہ جو ہے چیف جج یعنی قاضی بھی تھے کارڈوبا کے، اور جو وہاں کی مسجد تھی گریٹ ماسک آف کارڈوبا وہاں پہ وہ امام بھی تھے. ان کے جو والد صاحب تھے ابو القاسم احمد، وہ ان کے دادا جتنے مشہور نہیں تھے، لیکن یہ خود بھی اپنے زمانے میں چیف جج رہ چکے تھے. جو ہمیں ہسٹری میں پتہ چلتا ہے کہ ابن رشد کی ایجوکیشن جو تھی، جو انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، وہ بہت ہی عمدہ تھی. انہیں دین کی تعلیم میں حدیث اور فقہ بہت اچھے سے پڑھایا گیا تھا. اس کے علاوہ انہیں میڈیسن اور تھیولوجی اور ایسٹرانومی میں بھی بہت شوق تھا، اور انہوں نے اس کی بھی بہت زیادہ تعلیم حاصل کی ہے. اتنا کہ ان کے جو میڈیسن میں انہوں نے اسٹروک جو ہوتا ہے فالج، اس کی ایک تھیوری بیان کی تھی، اور وہ کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، وہ بھی بیان کیا تھا. اور ایک ڈیزیز ہوتی ہے پارکنسن کے نام سے جو ہمیں جانی جاتی ہے، اس کے انہوں نے سمٹمز بتائے تھے کہ کیا علامتیں ہوتی ہیں اور یہ کیوں ہوتا ہے، اور کون سے کیمیکلز ہیں جو کہ جس کی امبیلنس کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے. فلسفی میں وہ ابن باجہ سے بھی بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے، اور کہتے ہیں کہ ابن باجہ نے انہیں ذاتی طور پر خود تعلیمات بھی دی ہیں. اس کے علاوہ وہ جو ہے جو ایک ریگولر میٹنگ ہوا کرتی تھی جہاں پہ یہ ابن طفیل ہیں جو خلیفہ تھے ابو یوسف یعقوب، اور دوسرے دیگر فلاسفرز، پوئٹس اور فزیشینز جو ہے نا ریگولر میٹنگز کیا کرتے تھے، تو وہاں پہ بھی یہ اکثر جایا کرتے تھے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے. ابن رشد کا یہ ماننا تھا کہ جو حق ہے وہ کبھی بھی، جو بھی سچ ہے دنیا کی، جو بھی حقیقت ہے دنیا کی، وہ کبھی بھی ایک دوسرے سے متضاد نہیں ہو سکتا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو اس دنیا کے سچ ہمیں فلسفے اور فلسافیکل میتھڈ سے ملتے ہیں وہی سچ ہمیں دین بھی سکھاتا ہے. لہٰذا فلسفی اور اسلام میں کوئی تضاد نہیں ہے، بس یہ سچ تک پہنچنے کے دو الگ الگ راستے ہیں. ابن رشد نے حقیقت کو سمجھنے کے 3 طریقے بتائے ہیں. ایک جو ہوتا ہے، سب سے پہلا انہوں نے بتایا ریٹرک. ریٹرک کا ڈاکٹر صدرہ مطلب ہوتا ہے بیاں بازی، جس میں ہم اپنے بات سے کسی کو منانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور ابن رشد کا ماننا یہ تھا کہ دین جو کہ عام لوگوں کے لیے، سب کے لیے بیان کیا گیا ہے اور سب کو آسان زبان میں سمجھایا جاتا ہے، اس میں ریٹرک کا زیادہ استعمال ہوتا ہے. دوسرا جو انہوں نے زبان سے بیان کرنا، لکھ کے بیان کرنا، لیکن اس میں ایسی بیان بازی استعمال کرنا تاکہ عام لوگوں تک وہ بات آسانی سے پہنچ سکے. اس میں زیادہ لاجک یا اس میں زیادہ ڈیپ میننگ نہیں ہوتی، آسان الفاظ ہوتے ہیں. جو دوسرا طریقہ ہے وہ ڈائلیکٹل ہے، اس میں ڈیبیٹ ہوتی ہے. یہ زیادہ تر علماء یا اسکالرز ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. جو زیادہ علم والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں. اور جو تیسرا طریقہ ہے وہ انہوں نے بتایا ہے ڈیمونسٹریٹو، یعنی وہ جس میں منطق اور لاجک اور عقل استعمال کی جائے تاکہ کسی نتیجے میں پہنچا جائے. یہ ڈیمونسٹریٹو طریقہ ہوتا ہے حق تک پہنچنے کا. اور یہ مطلب نہیں ہے ڈیمونسٹریٹو کر کے کسی کو دکھانا. جی بالکل. تو اس میں وہ ان کا یہی ماننا ہے کہ فلاسفرز جو ہوتے ہیں، جو ہم نے سب سے پہلے بیان کیا تھا کہ ایک میتھمیٹیکل ایکویژن کو پروو کرنا، تو وہ وہی کہہ رہے ہیں کہ جو لاجک اور عقل کو استعمال کر کے آپ دکھاتے ہو، ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھا رہے ہیں کہ یہ جو بھی آپ نے بتایا ہے یہ ایکچولی سچ ہے، کیونکہ یہ فٹ کر رہا ہے اس ایکویژن کو یا اس لاجک کو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فلاسفرز ہیں وہ ڈیمونسٹریٹو میتھڈ یوز کرتے ہیں حق سمجھنے کے لیے. یہ تو بہت صحیح بات ہے. ذرا ہم لوگ بھی ایون
جب پڑھتے ہیں یا کسی کو پڑھاتے ہیں یا فار ایگزامپل ہم ریسرچ بھی کرتے ہیں تو بھی جو موڈ آف نالج ہوتا ہے اس کے یہی 3 اسٹیپس ہوتے ہیں کہ لائک پہلے پڑھنا جو بیان بازی کرنا، پھر اس کے بعد ڈائلیکٹ لائک ڈسکس کرنا یا کوشچن ریز کرنا، ٹھیک ہے، تاکہ ایک جو اسپیس کریٹ ہو بٹوین دا نالج، اور اس کے بعد ڈیمونسٹریٹ کرنا کہ ہمارے مائنڈ میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو پروو کرنا. تو یہ تو بہت یہی اسٹیپس ہیں جو کہ ابھی بھی استعمال ہو رہے ہیں اور ہونے چاہیے. بالکل. اس کے علاوہ جو ہے 19ویں صدی میں، کیونکہ جیسے میں نے کہا تھا کہ اس زمانے میں اسلامک فلسفی پہ ابن رشد کا اتنا اثر نہیں رہا تھا، لیکن جب جدید زمانہ آیا اور خاص کر کے 19ویں صدی میں مسلمانوں نے واپس سے ابن رشد کے کام کو پڑھنا شروع کیا، اور ایک کلچرل رینائسنس یعنی ایک واپس سے بیداری ہوئی تھی، ثقافتی بیداری اور جاگی تھی لوگوں میں. اور اس کو انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا تھا النہدہ. نہدہ کا مطلب ہوتا ہے ری اویکننگ، مطلب واپس سے جاگنا. کیونکہ انہوں نے جب الرشد کا کام پڑھا تو انہوں نے یہ احساس کیا کہ یہ ایک انسپریشن ہے، ابن رشد کا کام ایک انسپریشن ہے تاکہ وہ مسلم انٹلیکچوئل ٹریڈیشن جو ہے اس کو ماڈرنائز کیسے کیا جائے، مسلم انٹلیکچوئل ٹریڈیشن جو تھی اس کو ماڈرنائز کیسے کیا جائے. اور وہ بہت اچھی اس زمانے میں ابن رشد نے بتایا تھا کہ کس طرح کیا جا سکتا ہے. مسلمانوں کی دانائی کو کس طرح ماڈرنائز کیا جائے، بالکل بہت بڑی بات ہے. بالکل. اور ابن رشد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ویسٹرن یورپ میں سیکولر تھاٹ کے بانی تھے. سیکولر کا مطلب دنیاوی سوچ جو ہوتی ہے اس کے وہ بانی تھے. اسی کے ساتھ ساتھ انہیں پرنس آف سائنس یعنی سائنس کا شہزادہ بھی کہا جاتا ہے، فادر آف ریشنلائزیشن بھی کہا جاتا ہے. اچھا، سیکولرائزیشن دین ریشنلائزیشن، یہ کافی یورپین ٹرمز ہیں. بالکل. اور یہی اسی وجہ سے تو کہ یورپ پہ اور اس دنیا پہ بہت زیادہ اثر رہا ہے بنسبت اس کے کہ مسلمان دنیا پہ ان کا اثر رہا ہو، بٹ وہاں پہ ان کو ریشنلائزیشن یعنی عقل کا استعمال کرنا، تو فادر آف ریشنلائزیشن کہا جاتا ہے انہیں. اس کے علاوہ جیسے ڈاکٹر شیر آپ نے پوچھا تھا کہ مجسمے، تو بالکل یونیورسٹی آف بارسلونا میں ان کا ایک بہت بڑا مجسمہ ہے. اور اس کے علاوہ کارڈوبا کے شہر میں جہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی تھی وہاں پہ بہت ساری ان کی پینٹنگز بھی موجود ہے، اور اکثر ان کے چھوٹے چھوٹے مجسمے پائے جاتے ہیں. بہت خوب زہرا، آپ نے ابن رشد کے بارے میں بڑی تفصیل سے جو باتیں بتائی ہیں وہ ہم سب لوگوں کو غور سے سننی چاہیے. ابن رشد کا کمال یہی تھا کہ انہوں نے یورپ میں ہر طرف ایک ہلچل اس طرح سے مچا دی کہ انہوں نے پرانے مسائل کو اور پرانے نظریات کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور لوگوں سے کہا کہ سوال کریں، اور جب آپ سوال کریں گے تبھی آپ کو جواب ملے گا. اب ہمارا جواب اس وقت یہاں پر آ کے رک جاتا ہے کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، اور جب وقت ختم ہو جاتا ہے تو ہمارا پروگرام بھی ختم ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد ہی ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اگلے ہفتے علم و آگہی کے سفر کے ساتھ، اور بات کریں گے اہم موضوعات کے بارے میں اور ایسی تمام چیزوں کے بارے میں جو ہمارے درمیان موجود ہیں، بہت دلچسپ بھی ہیں لیکن ہمیں ان کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا ہے. چلتے چلتے ایک بار پھر میں ان تمام لوگوں کو جو کرسمس کے ساتھ خوشیاں مناتے ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں.